प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदा उनके बेहद मशकूर हैं आज के इस बड़े ही अजीम दिन के लिए जिसमें आपके दरमियान हाजिर होने का मौका मिला। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उसकी सलामती के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए शुक्र अदा करता हूँ जो उसने मेरी की। मैं कुछ अरसा के लिए मुल्क पाकिस्तान से बाहर था, अमेरिका में था, वहाँ पर मैं खुदा की खिदमत के लिए गया हुआ था और आपने जैसे कि देखा पीछे से खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आपकी खादमा फरजाना पौलुस उन्होंने और उनकी सारी टीम ने काम को संभाला हुआ था बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं खुदावंद का बड़ा ही शुक्र अदा करता हूँ और मैं इस बात के लिए बहुत बेचैन भी था कि कब मैं पाकिस्तान में जाऊं और गुड शेपर्ड टेलीविज़न के प्रोग्राम मसीह के शागिर्द में दोबारा से जो है अपने बहन भाइयों के दरमियान हाजिर हूं। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं आज के इस प्रोग्राम के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। आइए इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें हम दुआ करते हैं, खुदा उनके आगे झुकते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल और आखिर है, तू इब्तदा और इंतहा है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा शुक्र अदा करते हैं आसमान के लिए और ज़मीन के लिए और इसमें जो कुछ है तूने दिया है खुदावंद हमारे लिए। ए खुदावंद खुदा हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए शुक्र अदा करते हैं, अपनी औलाद के लिए शुक्र अदा करते हैं। ए खुदा हम अपने साथियों के लिए शुक्र अदा करते हैं। खुदा अपने मेहमानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक एक को छू और मसा कर खुदावंद बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदा आज के इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा हमारे प्रोग्राम में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। खुदावंद मेहमानों की बड़ी मदद और रहनुमाई करना, हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना ताकि देखने वाले और सुनने वाले खुदावंद कसरत से बरकत पाएं और खुदा तुझ में आगे बढ़ते ही चले जाए और तरक्की पाए। रूहानी तौर पर भी खुदा उनकी ज़िंदगी में तरक्की आए और जिस्मानी तौर पर भी तरक्की आए। खुदा हमारे साथ हो, बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। हम खुदावंद के बड़े ही मशकूर हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम जो मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना तारफ़ कराइए, अपना नाम बताइए और बताइए कि आप किस इलाके से हैं। थोड़ा सा नाज़रीन के लिए अपना तारफ़ बयान कीजिए। मेरा नाम पास्टर सफ्तर है जी, और जो मेरा मौजूदा पता है वो ज़िया मस्जिद इस्लामाबाद है, लेकिन जो मुस्तकिल पता है वो तहसील गुजरा ज़िला टोपा टेक सिंह से मैं रिलेटेड हूँ और यहीं पे मैंने खिदमत का आगाज़ किया। जब खुदावंद ने मुझे चुना तो इसी से फिर मैंने इस्लामाबाद के अंदर ही खिदमत का आगाज़ किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं भाई साहब आपके इस तारफ़ के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के एक और खादम हमारे दरमियान मौजूद है। जी ब्रदर जी, आप भी अपना तारफ़ कराइए प्लीज़। मेरा नाम पास्टर इमैनुअल जलाल है, G11 मेहराबादी इस्लामाबाद में मैं खुदावंद की खिदमत करता हूँ और बेसिकली ताल्लुक़ ननकाना शाहकोट से है। बेसिकली आपका ताल्लुक जो है वो ननकाना शाहकोट से। ननकाना शाहकोट जो है वो फ़र्क है और ननकाना सा फ़र्क है, वो ज़िला है, अच्छा ननकाना ज़िला है। ठीक है, लेकिन ये भी उसके करीब ही है। जी जी जी, ठीक है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। जी फरजाना, मैं चाहता हूँ कि आप दूसरे मेहमानों का तारफ़ लीजिए प्लीज़। जी ज़रूर, हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर अमजद मुश्ताक है। मैं एफ्तेरा इस्लामाबाद में खिदमत कर रहा हूँ। इन दिनों हम द गॉड लव मूवमेंट मिनिस्ट्री के पाकिस्तान के साथ मिलकर
خدمت کر رہے ہیں، اور خدا مجھے گزشتہ 15 سال سے اپنے جلال کے لیے اپنی استعمال کر رہا ہے. Praise God, praise God. جی ہمارے ساتھ اگلے بھائی ہیں، ہم ان کی طرف چلیں گے. جی بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنا تعارف ہمیں کروائیں. جی مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میرا نام جاوید ہے. میں اسلام آباد ضیاء مسجد میں رہائشی ہوں، اور اقبال ٹاؤن چرچ میں ہم خدمت کر رہے ہیں دی گاڈ لو منسٹری کے ساتھ مل کے. Praise the Lord, praise the Lord. جی ناظرین، ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کا تعارف سنا، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور بشپ صاحب کی طرف چلیں گے. جی ناظرین، ہم آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے عظیم خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میں چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ تھوڑا سا اپنا تفصیلی تعارف تھوڑا سا بتائیے. آپ اپنی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، آپ کی مسز ہیں، بچے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر آپ جو خدمت کرتے ہیں کہاں پر خدمت ہے، آپ کی خدمت کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے. شکریہ بشو صاحب، تھینک یو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے ٹی وی چینل کا بہت بہت شکریہ. ہماری دعائیں یہ ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے، آپ کے چینل کے وسیلے سے بہت سے چینل اور کھلیں، اور ہماری قوم، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں تاکہ مزید جو ہے وہ اجاگر ہوں. آمین. اور دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کا چینل دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. تھینک یو. آپ نے پوچھا کہ عظیم خادم، عظیم صرف ایک ہی ہے، ہستی ہے جو خدا یسوع المسیح ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں. آمین آمین. بے شک بے شک. اور دوسری رہی بات کہ جو آپ نے پوچھا کہ آپ کی فیملی کے افراد کتنے ہیں اور خاندانی، اگر میں آپ کے خاندان کی بات کروں تو 52 گھروں کے اوپر مشتمل میرا خاندان ہے. آمین. پریز دا لارڈ. اور 52 گھروں میں سے میں واحد ہوں جو پاسٹر بنا ہوں. پریز دا لارڈ. پریز دا لارڈ. اور 52 گھروں میں سے میں واحد ہوں جو میں شاعر بنا، پرستار بنا اور رائٹر بنا. تو باقی ہم جو ہیں، جو ہماری ہم بہن بھائی ہیں، ہماری ایک بہن ہے اور ہم 5 بھائی ہیں. اور بہن بھی شادی شدہ اپنے گھر پہ ہیں، اور ہم 5 بھائی ہیں، اور 5 بھائیوں میں سے بھی میں واحد ہوں. پریز دا لارڈ. پریز دا لارڈ. ہاں، بڑے بھائی ہیں وہ خداوند میں ہیں. تو خداوند کی یہ بڑی شکر گزاری ہے. میں خداوند کا ہے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے چنا اپنی خدمت کے لیے. آمین. اور خدمت کا آغاز میں نے اسلام آباد سے کیا تھا. ویسے ڈوکالا خاں میں جب میں پہلا اپنا پلے لکھ رہا تھا، تڑپتا ہے سولی پہ، تو اسی کے دوران خداوند نے مجھے چنا. پریز دا لارڈ. یہ تڑپتا ہے سولی پہ، یہ کیا تھا؟ یہ ڈرامہ تھا؟ ڈرامہ تھا یہ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا وہاں پہ. ہاں جی. تو کیا ہوا اس میں؟ تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہوئی وہاں پہ. جب میں وہ ڈرامہ لکھ رہا تھا تو رات کو میں سویا ہوا، جی. تو کمرہ بالکل روشن ہو گیا. 3 بجے کا ٹائم تھا، جی. دن بدھ کا. جی. اور کمرہ بالکل روشن ہوا. اچانک میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ کمرہ بہت زیادہ روشن ہے اور آنکھیں میری کھلی ہوئی ہیں. اور مجھے یہ بلاہٹ آئی، جاؤ اور سب کو منہ میں جا کر شریعت بناؤ، خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہاللویہ. جب میں نے اس آیت کو سنا، صبح اٹھے. اب نوجوانی کا بھی کچھ سلسلہ تھا ساتھ ساتھ میں نے اس بات کو اگنور کر دیا. جی. اگنور کیا. تو جب پاسٹر ڈینیل سردار ہے خداوند میں سو گئے ہیں، جی. جی. ان کے ساتھ میں نے اس رویا کو شیئر کیا. اس نے کہا صفدر بیٹا، خداوند نے آپ کو چن لیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف آ جاؤ. آمین. جب پلے کا وقت آیا، پلے ہم نے کیا، تو اسی رات کو خداوند نے 3 بجے اسی ٹائم مجھے اٹھا لیا. چلیں جی اٹھے دعا کریں. اس کے بعد میں نے دعا کا سلسلہ جاری کر دیا. پھر ایسا ہوا کہ ایک آدم میری زندگی میں اور ہے جو میرے روحانی استاد بنے، پاسٹر عارف صاحب. جی. انہی کے وسیلے سے پھر میں نے بپتسمہ لیا، توبہ کی، اور انہی کے وسیلے سے آج آپ کے شو میں بیٹھا ہوں. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو خدمت کا آغاز ہے جو وہ پاسٹر یوسف ناز صاحب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جی. جی. دی گولہ مومنٹ منسٹری کے ساتھ ہیں. جی. انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کر رہی ہے، چیریٹی پہ کام کر رہی ہے. جی. خدا ان کا شکر ہے کہ وہ درد دل رکھنے والے خادم ہیں. پریز دا لارڈ. ہاللویہ.
اور بہت سے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور آمین. ہماری دعا ہے کہ خداوند ان کو صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ مزید آگے بڑھتے جائیں۔ پریز دی لارڈ. تو بھائی صاحب یہ کب کی بات تھی، کون سے سن کی، کون سے سال کی بات تھی جب آپ کی زندگی بدلی؟ یہ 22 جا رہا ہے، جی جی. اور مجھے 9 سال ہو گئے خدمت میں۔ 9 سال ہو گئے آپ کو خدمت کرتے ہوئے؟ ہاں جی، جی. تو 9 سال کے دورانیے کے تقریباً کبھی ڈاواں ڈول ہوئے، کبھی پھر شروع کر دی، پھر چھوڑ دی۔ ابھی وہ مجھے پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، مجھے وہ رستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے بپتسمہ لیا تو اس کے بعد پھر سے میں نے جو ہے وہ ڈاواں ڈول ابلیس کا وہ سلسلہ شروع ہوا میرے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے ابلیس جو ہے ہاں وہ جی، حملے کرتا ہے اور آپ کو ڈسکریج کرتا ہے۔ ہاں جی، تو جب اس نے کرنا ایسا، جب میں نے پہلے دن کی بات بتاتا ہوں کہ بپتسمہ لے کر شام کو جب ہم گھر واپس لوٹے جی. تو دل چاہا کہ میں پریئر کروں، کلام پڑھوں۔ جیسے ہی میں نے کلام کا پہلا صفحہ کھولا اور ابلیس کمپلیٹ انسان کی شکل میں میرے سامنے آگ موجود ہوا، اور میری آنکھوں میں درد، جی. میرے سر میں درد اتنا شدید کہ یہ پھٹ جائے گا، اور جب میں کلام کو بند کر رہا تھا تو وہ غائب ہو جاتا، جب کھولتا وہ پورے کا پورا سامنے آ جاتا۔ جی. میں نے سوچا یہ کام بڑا خطرہ کا، تو درد اتنا شدید کہ یہ پھٹ جائے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا جو دماغ ہے وہ پھٹ جائے گا اور باہر نکل جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند تو مجھے ہمت دے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ پھر میں نے کہا اس سے کہ تو جو مرضی کر لے، میں نے دعا بھی کرنی اور کلام کو بھی میں نے پڑھنا ہی Praise پڑھنا۔ the Lord. Hallelujah. Hallelujah. اور بھائی صاحب یقین مانے کہ میں نے دیوار میں بھی اپنے سر کو مارا کہ شاید اس سے سکون مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ جیسے ہی پھر میں نے دعا کو شروع کیا اور کلام پڑھنا شروع کیا، آدھا گھنٹہ بہت تنگی کے ساتھ گزرا ہے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد جیسے ہی میں ریلیکس ہوا، کلام پڑھا، خداوند کی نہایت شکر گزاری ہے کہ آج تک خدا باپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جس پہ بھی ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں خداوند سے شفا دیتا ہے۔ Hallelujah. Praise the Lord. اور اس کے بعد اب آج تک جو ہے دماغ جو ہے وہ درد نہیں ہوا؟ نہ دماغ درد ہوا، نہ سر درد ہوا، نہ آنکھوں میں درد آیا۔ Praise the Lord. وہ ابلیس کی طرف سے جو تھا وہ اٹیک تھا، اٹیک تھا بھرپور کہ یہ بندہ جو ہے میری طرف ہی آئے گا، کیونکہ ہم پہلے ہوتے ہی ابلیس کے ہیں۔ جی جی. تو ابلیس کب یہ چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ دوسری طرف چلا جائے، دوسری طرف جا رہا ہے تو دوسری طرف نہ جائے۔ اس کا ایک ممبر کم ہو جائے گا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو لیکن خدا جو ہے وہ بہترین نظام کرنے والا ہے۔ آمین آمین. پریز دی لارڈ. بہت بڑی گواہی آپ کی۔ تو آپ نے مطلب یہ جو تھا امتحان تھا، آپ نے اس میں آپ کامیاب ہوئے۔ ابلیس نے آپ کو گرانے کی کوشش کی، آپ شاید آپ گرے بھی ہوں گے، کئی دفعہ ہوتا ہے ایسا ہوا، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہوا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ صادق جو ہے وہ 70 بار بھی گرے تو وہ خدا گرے گا اٹھا تو کھڑا اٹھ کھڑا ہوگا، کرتا۔ خدا جو ہے اس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ وہ بے اس شک، لیے بے شک۔ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے اٹھ کھڑے ہونے کی، اس کے اندر خواہش ہوتی ہے خدا کے ساتھ دوبارہ سے چلنے کی۔ ایسے ہی تو اس لیے جو ہے وہ خدا صادق کی مدد کرتا ہے اٹھنے میں، خدا صادق کی مدد کرتا ہے کہ وہ مضبوط ہو۔ ہاں جی، آمین۔ بالکل۔ وہ اس آسمان سے جو ہے اس کے لیے مدد بھیجتا ہے۔ سر ایک میں نے بڑی بات کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، نئے سرے سے ہم پیدا ہوتے ہیں، جی تو جب خدمت کا آغاز کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے مخالفت جو وہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ جی بے شک بے شک، بالکل بہن بھائیوں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، مخالفت۔ اور میری بہت زیادہ مخالفت ہوئی، غصہ آنا بڑا کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا۔ پھر جب میں نے آیت مقدسہ کو پڑھا کہ خدا یسوع مسیح پہ جب آزمائشوں کا آغاز ہوا، مصیبتوں کا آغاز ہوا، تو اس نے خداوند کا سہارا لیا۔ ہاللیلویہ۔ تو میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا اور میں نے خداوند سے یہ کہا، خداوند کہ جیسے تیری مخالفت بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی اور خدا نے تجھے سرفرازی دی،
تو مجھے بھی ایسا کر کے سرفرازی دے. اور میں نے پھر لوگوں سے کہنا یار جتنی بھی آپ میری مخالفت کرتے ہو نہ کرو, مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے یار, میرے لیے تو نفع ہے یہ, تو کریں آپ میری مخالفت. اور مخالفت کس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے؟ طرح طرح کی عجیب و غریب لوگ جو پہلے یہ ڈرامے کرتے تھے, میں ٹی وی لڑائی جھگڑے دنگا فسادات کرتے تھے, شاید شراب بھی پیتے, مطلب نہیں یہ ایک ہے سر جی جو شراب والی بات ہے. نہیں مطلب آپ کے لیے نہیں, لیکن کوئی ہو بھی سکتا ہے تو جس کی خدا نے زندگی بدلی ہے, شاید وہ پہلے شراب پیتا تھا. جی جی, یہ شراب کا کنسیپٹ شروع سے بچپن سے مجھے اس سے نفرت تھی, یہ میری زندگی میں نہیں آیا. خدا ان کا شکر ہے. اور مجھے ایکٹر بننے کا بڑا شوق تھا, اور میں ایکٹر بنا بھی, ایکٹر بنے بھی. ہاں آپ جی, نے ایکٹنگ بھی کی ہے؟ جی, پنڈی اور اسلام آباد کی اسٹیج پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, بڑے بڑے اچھے ایکٹرز کے ساتھ میں نے کام کیا. اچھا, ڈرامہ وغیرہ؟ ہاں جی. پھر اس کے بعد لگن تھی کہ تھوڑا سا اور اوپر جاؤں. پھر ہمارے سینئر کیمرہ مین تھے سرفراز الیگزینڈر صاحب, پی ٹی وی پہ ہوتے تھے وہ, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا وہاں پہ. جمال شاہ کا ڈرامہ تھا سفید زہر, اس کو کیا. پھر رؤف خالد صاحب کا ایک ڈرامہ تھا انگار وادی, اور جمال شاہ کا ایک اور پلے تھا بدھ والے دن چلا کرتا تھا 5:30 پہ, ڈرکولا, یہ بچوں کا کھیل تھا, اس میں کام کیا. لیکن دماغی دلی سکون نہیں تھا, کہیں نہ کہیں جو تھا وہ خلا تھا جو فیل نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے بعد جب میں نے لاسٹ پلے کیا, آپ جانتے ہو کہ میں اس لڑکی کا نام لوں گا, ضرور لوں گا, اے مارننگ ود فرح خان, اس کا بڑا پروگرام چل رہا تھا. تو ہماری شوٹنگ پتر دھرتی ہے, پنجابی تھا یہ پلے. تو فرح سے میں نے پوچھا, میں نے کہا فرح آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب آپ اسٹیج کے اوپر کام کر رہی ہیں؟ ہم دونوں, ہمارا سین تھا اس سے پہلے کی بات. تو اس نے کہا کہ صفدر بھائی یہ بڑا نا عجیب سی یار بات لگتی ہے. میں نے کہا مجھے آپ سے زیادہ لگتی ہے. بس وہ اس کے ساتھ بات ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے یہ چھوڑ دیا کام. آپ نے وہ جو شعبہ تھا وہ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا, دوستوں کے ساتھ پلے کرنا. سلویشن آرمی کے پاسر تھے الیگزینڈر صاحب, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا, بڑا وہ آگے تقریری مقابلوں میں لے کر جانا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کی یہ زندگی نہیں, یہ والی زندگی ہے. اس میں بھی مجھے شیلڈیں ملیں, بڑا وہاں پہ بھی میں نے کام کیا ان کے ساتھ. تو ایسے ہی پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا گیا. کبھی گر گئے, کبھی اٹھ گئے, کبھی گر گئے, کبھی اٹھ گئے. تو پھر اب ایسا ہے کہ اب ہر لحاظ سے خداوند کے ہیں, اب آپ بالکل مضبوط ہیں خداوند میں. اب آپ جو کلا دوسرے ہیں جو ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے اب آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اب میں یوتھ پہ زیادہ کام کرتا ہوں, پریز دی لارڈ, یوتھ پہ زیادہ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنی نوجوان بیٹیوں کو تباہی کے دہانے پہ. بے شک ایسا ہے. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا, سخت دھوپ تھی, اور نشہ کر کے گلی کے اندر ہی لیٹا ہوا. کچھ بچے آتے, ٹھوڈے وغیرہ مارتے, تو وہ بس مست ہے, منہ میں سے مکھیاں نکل رہی ہیں, برا حال. اس کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں وہاں پہ 5 منٹ کھڑا ہوں, اور دل اتنا رویا جس کا حساب ہی نہیں ہے. اندازہ نہیں آپ سر کر سکتے کہ وہ لمحہ, وہ گھڑی, وہ پل میرے لیے کتنا عجیب تھا. ایک جان ہے بالکل, تو ٹھڈے پڑ رہے ہیں اسے, انسان ہے, کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور تھا بھی مسیحی, اپنی قوم کا تھا, اپنی قوم کا تھا. بڑی تکلیف ہوئی بہت زیادہ. تو گھر پہ آ کر میں نے بک اٹھائی, قلم اٹھایا, لکھنا شروع کیا. تو مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے کہ میں اپنی قوم کے لیے کیا لکھوں, اس نوجوانوں کے لیے کیا لکھوں میں. آنسو بہتے رہے. بڑی مشکل سے میں نے ایک شعر اپنا لکھا
کہ دل میں قوم کا درد لیے پھرتا ہوں، آنکھوں میں ایک گلشن سجائے پھرتا ہوں، کہیں یہ گلشن بکھر نہ جائے اس لیے ہاتھوں میں کلام اٹھائے پھرتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو لکھا، تو اس کے لکھنے کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کیا سفید زہر، اس پہ لکھنا جب شروع کیا، اس کو کمپلیٹ کیا، پھر میں جینا چاہتا ہوں، اس لڑکے کی زندگی پہ لکھا میں نے، جس کو ٹھڈے پڑ رہے تھے اور بے ہوش تھا، کوئی علم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا کہ میں جینا چاہتا ہوں، وہ آنسوؤں کے ساتھ میں نے لکھا، اور جب میں نے اس کو لائیو کیا تو میری 100 سے زیادہ عوام تھی، 1500 کے اوپر عوام تھی، ضیاء مسجد میں 20 فٹ والی گلی ہے نا، وہ ایک کونے سے ہم نے بند کی تھی اور دوسرے کونے تک عوام ہی عوام، یہ تقریباً 2 سال پہلے 2 سال پہلے کیا تھا۔ ہاں جی، یہ پلے تھا ایک پلے تھا نوجوانوں کے میں اوپر، میں جینا چاہتا ہوں۔ تو اس کا ٹائٹل سانگ اقبال ٹون کی یوتھ ہے جس نے تیار کیا تھا، انہوں نے اس کو بیک گراؤنڈ گایا۔ تو آج بھی سر ہم سوچتے ہیں کرتے نہیں، اور جب میں نے اس پلے کو کیا تھا تو میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور صرف کیا تھا، لڑکوں کو پروموٹ کیا، ان کو بتایا کہ یار ہماری یہ زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی یہ ہے۔ ایک مسیحی کی زندگی شراب پینا نشہ کرنا نہیں ہے، ایک مسیحی کی زندگی ہم کاہی شانوں کا فرقہ ہے۔ آمین۔ ہم گلیوں میں گرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم گلیوں میں سے اٹھانے والے لوگ بے ہیں۔ شک بے شک بے شک۔ بس یہ جذباتی جب میں نے مکالمے ان کے ساتھ کیے تو خداوند کا شکر ہے 22 لڑکیاں اور لڑکے تیار ہو گئے کام کے لیے، پریز دا لارڈ۔ اور پھر ہم نے وہاں اس پلے کو کیا پلے کو تھا، کیا آپ نے اور کامیاب ہوا۔ کامیاب اور خداوند بہت آپ زیادہ کو بڑی برکت کامیاب دے۔ ہوا۔ اور ابھی بھی آپ نوجوانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے 9 تاریخ کو یوتھ فیسٹیول کیا ہے، یوتھ فیسٹیول پہ، یہ ابھی ہاں جی، ابھی یہ جولائی 9، ہاں جی، اس میں کم سے کم 300 سے اوپر بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہاں جی، تو اب بھی ہم یہ کرنا تھا، ہم نے یوتھ فیسٹیول، لیکن اب ہمارا کچھ اور پروگرام بن گیا کہ سنگاپور سے خدا کے عظیم خادم آ رہے ہیں، اور یہ 16 سے لے کے 20 تک ہم ان کی کنونشنز کروا رہے ہیں، تو اس میں ہم بیزی ہیں۔ خداوند نے چاہا تو ہم اگست میں یا ستمبر میں یوتھ فیسٹیول ایک اور کروائیں گے، اور یوتھ کے اوپر کام ہونا بڑا ضروری ہے۔ بے شک، ایک بہت زیادہ ہاں جی، ضرورت ہے، چونکہ دیکھیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، نوجوانوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے نوجوانوں کی زندگیاں بڑی تباہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہیں، ان کی جو معصومیت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور ان کا بچپن تباہ ہو رہا ہے، ان کی جوانی تباہ ہو رہی ہے۔ ان کو بہت ہی زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے، کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ان کا اچھا فیوچر ہو سکتا ہے، کون سی چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تو بیزی ہوتے ہیں، وہ تو کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، کوئی ڈیوٹی صبح سے 9 سے 5 بجے تک جو ہے نا وہ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، یا پھر جو کوئی صبح جلدی نکل رہا ہے اور رات کو لیٹ نائٹ جو ہے وہ واپس آتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چرچ ہے، جو خادمین ہیں، جو آپ جیسی لیڈرشپ ہے، وہ نوجوانوں کی بہت اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور میں خداوند کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جیسے خادم جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے اپنے اندر بوجھ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہیں بھی آپ کو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے تعاون کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم ضرور نوجوانوں کے لیے ہم بھی سوچتے ہیں، اور ہم بھی نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے، ان کے مسائل کے اوپر کام کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے اچھے پروگرامز بھی لے کر آئیں۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بڑا اچھا لگا آپ کی گواہی سن کے، آپ کے کام کے حوالے سے سن کے۔ تو دوبارہ آپ کی طرف واپس آئیں گے، اب چاہتے ہیں کہ ہم
دوسرے خادم کی طرف چلیں تو برادر جی آپ بھی بتائیے کہ آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں اور آپ کی خدمت جو ہے وہ کیسی ہے, کہاں پر آپ خدمت کرتے ہیں, تھوڑا سا آپ تفصیلاً بیان کیجئے پلیز. میرا نام پاسٹر ایمینول جلال ہے. جی خدمت کے تعلق سے ہمارا جو ہے G11 مہر آبادی اسلام آباد میں ادھر خدمت کرتے ہیں چرچ میں. اور ہمارا جو فیملی ہے یہ ایک بیٹا ہے 3 بیٹیاں ہیں. جی آمین. یہ ہمارا چھوٹا سا خاندان ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں خدمت کے لیے بلایا ہے. 1995 سے آج تک ہم خداوند کی خدمت میں ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کر جو آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا کہ ہم آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کے تعلق سے منادی کے بارے بتا سکیں, بات کر سکیں. اور آپ کے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو اور آپ کی منسٹری کو, تمام جتنے بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, خادم ہیں, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. تھینک یو سو Thank مچ, you. بہت شکریہ. تو آپ 95 سے آپ 1995 سے آپ خدمت کر رہے ہیں, تو کہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا خدمت کا؟ یہ ہمارا ایک شیخ پورہ علاقہ میں LBA ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, ادھر سے ہم نے اس بائبل کو پہلے سیکھا ہے, پھر اس کا آغاز کیا خدمت کا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو پھر آپ اسلام آباد میں آ گیا؟ جی کب آئے تھے اسلام آپ آباد اسلام؟ تقریباً کوئی اس کی جو ٹائم ہے 2010 کے قریب آئے. 2010 کے قریب آئے. جی. کون سی چیز تھی جو آپ کو اسلام آباد میں لے کر آئی؟ بس خدمت کے تعلق سے ہی سر. خدمت کے تعلق سے ہی آپ یہاں پہ آئے؟ جی. تو آپ فیملی کے ساتھ یہیں پہ شفٹ ہو گئے؟ جی. ٹھیک ہے, اس وقت سے آپ یہاں پر خدمت کر رہے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. آپ کے بچے بھی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ بڑا بیٹا تو پڑھ رہا ہے پرائیویٹ ہی, جی اور ساتھ کام کرتا ہے ہواوے کمپنی میں. جی. اور اس سے جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے میٹرک کیا, اس کی شادی کر دی ہے. ابھی 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں, ایک پڑھ رہی ہے, ایک آنکھوں سے مزدور ہے, وہ گھر میں ہے. اچھا, آنکھوں سے مزدور بیٹی بھی ہے. تو وہ شروع سے پیدا ہی ایسی ہوئی ہے یا؟ وہ پہلے تو زیادہ تھی, لیکن ابھی کچھ ڈاکٹر کے چیک کرانے سے اس کے کوئی پٹھوں کا مسئلہ ہے, تو اس کو میڈیسن ابھی شروع کی ہے. چیک کرایا تھا ادھر پنڈی میں, جو الشفا شروع میں دیکھتی تھی؟ نہیں, وہ ویسے نظر کا مسئلہ تھا, نظر کی کمزوری ہے. جی شروع سے ہی. جی. خداوند رحم کرے, ابھی کافی فرق ہے. اب پہلے سے ٹھیک ہے؟ جی. خداوند رحم کرے, فضل کرے. آمین. ہم دعا گو ہیں. خداوند برکت دے. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو سر. بہت اچھا لگا آپ کا تعارف سن کے, آپ کی تھینک یو. گواہی کے حوالے سے. اب ہم آگے چلیں گے. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسرے مہمانوں سے بھی بات چیت کریں. جی ضرور. ہم نے اپنے مہمانوں سے بات چیت کی, ہم نے ان کی گواہی کے بارے میں سنا اور انہوں نے اپنی فیملیز کے بارے میں بتایا. ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. جی بھائی, میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی خدمت کے بارے میں, آپ کی فیملی کے بارے میں, اور آپ نے خدمت کب سٹارٹ کی, تھوڑا ڈیٹیل سے ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی میرا تعلق پنڈی سے ہے. سن 2000 سے میں نے خداوند کو جب قبول کیا تو بلاہٹ کے بعد خدمت شروع کی. پہلے تو مبشرانہ خدمت کر رہے تھے, اس کے بعد سے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں یہ میں پاسبانی کی خدمت سے انجام دے رہا ہوں. اور میری فیملی میں 2 بیٹیاں میری, دونوں اسکول گوئنگ ہیں. میری مسز بھی میری خدمت میں میرے ساتھ شامل حال ہیں. اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں بتاتا چلوں, میری زندگی میں تبدیلی اس طرح ہوئی کہ کرائسٹ چرچ راولپنڈی لال کرتی میں ایک خادم انگلینڈ سے آئے, بردر پیٹر ان کا نام تھا. وہ جب پریچ کر رہے تھے تو پریچ کے دوران انہوں نے کہا, ایک ورس انہوں نے کوٹ کی جو میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بنی. انہوں نے کہا, یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. تو روح القدس نے مجھ سے کمیونیکیٹ کیا کہ آپ کی زندگی کیسی ہے, آپ کی زندگی میں تو گناہ ہی ہے, گندگی ہے, تاریکی ہے. تو پھر اس نے یہ کہا کہ خداوند خود بھی نور ہے, اور اس نے یہ ہمیں ٹھہرایا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو. تو اسی ورس نے میرے دل پر چوٹ لگائی, میں نے خداوند کا قبول کیا اور مسیح کے نور میں اس وقت سے چل رہا ہوں. اسی طرح خداوند نے مجھے جیون ساتھی بھی ایسا دیا, جیسے بہن فرزانہ ہے میری مسز بھی, آسمہ امجد خدمت میں شریک ہیں, اسسٹ کرتی ہیں سنڈے اسکول کو, ویمن منسٹری کو. اس علاقہ میں جس علاقہ میں ہم رہ رہے ہیں کم و بیش
6 ٹاؤن ہیں آس پاس، وہاں جا کے خدمت کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. تو اس سے اس علاقہ میں خداوند نے بیداری کا، کلیسیائی ترقی کا کام کیا ہے. تو یقیناً یہ خداوند کا فضل ہے. تو ہم شکرگزار ہیں آج خداوند، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خداوند کی حضوری میں آ کر اپنی گواہی کو بیان کر سکیں، اپنا تعارف کر سکیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ ہم یوں ہی خداوند کے نام کو نہ صرف جلال دیں، بلکہ اس کے لیے جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چنا ہے تاکہ تم بہت سا، ہم اس کے لیے سارے پھل لا سکیں. خدا آپ سب کو برکت دے. پریز گاڈ. جی تو آپ بتائیں گے کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی ہے جو آپ کے ساتھ خدمت میں ہے، بہن بھائیوں میں کوئی؟ نہیں جی، بہن بھائیوں میں ایک میری بہن ہے نوشہرہ میں، وہ پرفضل کلیسیا کے ساتھ خدمت میں شریک ہیں، لیکن باقی کوئی بہن بھائی خدمت میں نہیں ہے. میں فیملی میں سب سے چھوٹا تھا، تو خداوند نے مجھے چنا. حالانکہ نہ میں اتنا اس لحاظ سے ایجوکیٹڈ ہوں، نہ اس لحاظ سے کوئی اسمارٹ اور ذہین ہوں، لیکن خداوند نے میری ساری اس حالت کو بدلا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. پریز گاڈ. تو آپ کے یعنی کہ جو بچے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں. ایک بڑی بیٹی میری کلاس 4 میں ہے، ایک چھوٹی بیٹی ہے وہ کلاس 1 میں ہے. تو خداوند کے فضل سے خداوند نے ان کو بھی اسی طرح بلیس کیا ہے. بلکہ میری جو چھوٹی بیٹی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی جب ہم ورشپ کرتے تھے تو ہم کرتے تھے، ابھی وہ بہت زیادہ ورشپ بھی کرتی ہے، ڈھولکی بھی بجاتی ہے. بڑی بیٹی بھی بالکل تو بڑی بیٹی بھی ورشپ کرتی ہے، ڈھولکی بجا کے اسی طرح خداوند کی پرستش کرتے ہیں. بلکہ ہمارے چیئرمین صاحب، ان کی فیملی بڑا لائک کرتے ہیں. یوسف صاحب کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کوائر میں رکھیں، کہ خداوند نے بائی برتھ وہ گفٹ ہے، یہ بلیسنگ ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور سارا جلال خداوند کو ہے. جی سسٹر جی. ہاں جی. جی تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو خدمت میں؟ سسٹر جی 15 سال ہو گیا ہمیں 15 جی مجھے سال سے خدمت کرتے ہوئے. ہاں جی. آمین، ہاللویہ. جی جی بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کی خدمت کو ہمیشہ قائم رکھے. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں اپنی خدمت کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں. آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی، مسز میری مبشرانہ طور پہ خدمت کر رہی ہیں، کلام مقدس کی بشارت کرتی ہیں. اور پہلے ہم پریس سینٹر چلا رہے تھے، جس میں ہم بچوں کو مکمل طور پہ نا سنڈے اسکول کی اسٹڈی کروایا کرتے تھے، اور روزانہ عبادت ہوا کرتی تھی، اور ہفتے میں 2 دفعہ تو لازمی نائٹ پریئر ہوا کرتی تھی. اور نائٹ پریئر میں کافی بچے ہوا کرتے تھے، پاسٹر صاحبان ہوا کرتے تھے، اور ہم مل کے پریئر کیا کرتے تھے نائٹ پریئر میں. اور ابھی دی گولڈ لو منسٹری میں کے ساتھ ہیں، اس میں میں ایز اے ڈیکن کی طرح خدمت کر رہا ہوں، ایلڈر کی طرح. اور خداوند کا شکر ہے کہ خدمت میں کافی اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہوں. اور یہ خداوند کی نعمتیں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. آمین آمین آمین. تو آپ بتائیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی ہے جو خدمت میں؟ نہیں، بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے صرف میں اور میری مسز ہی ہیں. جی. اور وہ چرچ جاتے ہیں، آمین. لیکن اس سائڈ پہ نہیں ہے وہ. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو خدمت میں؟ مجھے میرا 10 سال تو ہو گیا ہم دونوں کو. اور اس سے پہلے میری بیگم آئی تھی، پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ میں نے سپورٹ کرنا شروع کر دی تھی. تو آپ کس طرح خدمت میں آئے؟ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. کیا آپ نے کلام کے وسیلہ سے کوئی آپ کے دل پہ چوٹ لگی یا کوئی معجزہ آپ کی زندگی میں ہوا؟ آپ کس طرح آئے خدمت میں؟ لیکن چرچ جایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے میری بیگم آگے بڑھی ہیں خدمت گزاری میں، ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے کرتے کہیں آنا جانا، عبادت میں شامل ہونا، اور پھر آہستہ آہستہ خداوند کے فضل سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئے ہیں، چرچ کی طرف. اور کوشش یہی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو، جب سے اس سائڈ پہ آ گئے ہیں خداوند کے پاک کلام کی طرف، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہمارے لیے ٹھوکر کا سبب بنے. جی بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے. جی ناظرین، ہم نے اپنے مہمانوں سے بات چیت کی، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانا، ان کی گواہیوں کے بارے میں جانا، ان کے خاندان کے بارے میں جانا. تو ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو شو ہے اس کا نام بھی ڈسائپل آف کرائسٹ ہے. تو ہم یہ جو کوسچن ہے ہم اپنے سارے مہمانوں سے یہ جانیں گے کہ ہم مسیح کے شاگرد کس طرح کے ہونے چاہیے. تو ہم آگے بڑھیں گے اور بشپ صاحب کی طرف چلیں گے. جی بالکل، تھینک یو فرزانہ. ہم چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پادری صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ بیان کیجئے کہ ہمارا جیسے کہ پروگرام کا نام ہے مسیح کے شاگرد، تو مسیح کے شاگرد جو ہے وہ کیسے ہونے چاہیے؟ تھینک یو سر. یہ بڑا
بہت ہی خوبصورت یہ سوال ہے جو آپ نے کیا کہ مسیح کے شاگرد کیسے ہونے چاہیے. جی مسیح کے جو شاگرد ہیں اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، اس میں 2 شاگردوں کے اوپر بات کروں گا. جی پہلا جو شاگرد ہے یہودا اسکریوتی کے پہ میں بات کروں گا، جی جو کبھی بھی کوئی بھی خادمین یا ایلڈر صاحبان کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. جی وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا نفرت انگیز شخص ہے. ہر ایک شخص ہم مثالیں دیتے ہیں یہودا اسکریوتی کی، اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ وہ نافرمان شاگرد تھا. پھر ہم پطرس کی زندگی کو دیکھتے ہیں. پطرس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں 3 بار انکار جب اس نے خداوند کا کیا. میں نے ان کو ڈیپلی تھوڑا میں نے اسٹڈی کیا ہے. جی یہ بڑی اہم بات ہے ان دونوں شاگردوں کے اندر. جی نمبر 1 تو شاگرد وفادار، اور دوسری بات کہ جن کے وہ شاگرد تھے خداوند یسوع المسیح کے، ان کو پتہ تھا کہ ان دونوں نے ایسا ہی کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کر دی تھیں. جی اب ہوتا یوں ہے کہ یہودا اسکریوتی اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا ہے، جی اور خداوند یسوع مسیح اپنے لب مبارک سے فرما بھی رہے ہیں کہ میرے پکڑوانے کا ہاتھ میرے ساتھ میز کے اوپر ہے. جی جی اب یہاں پہ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. جی جب انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پکڑوانے کا ہاتھ میز کے اوپر ہے، خدا یسوع مسیح نے وہاں پہ حلیم، صبر، تحمل، پیار، محبت کا درس دیا. جی انہوں نے اسے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹیبل سے اٹھ جائیں، جی اب مجھے پکڑوانے کو ہیں. جی 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 بالکل ایسا کیا. پھر وہ اپنا کام کرتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے، جا کر 30 سکے لیتا ہے اور واپس آتا ہے. لیکن شاگرد کو یہاں پر ایک خالی یہ نہیں ہے کہ وہ فرما بردار ہی رہے، اس کو ایک احساس مند بھی ہونا بڑا ضروری ہے. جی بالکل. جب تک وہ اپنی غلطی کا اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، وہ تب تک درست نہیں ہو سکتا. جی اب وہاں پہ یہودا اسکریوتی کے جب وہ سارا کام غلط کر لیتا ہے، غلط کام کرنے کے بعد 30 سکے لے کر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے جی کہ میں نے ایک غلط کیا. محبت برے شخص کو جو ہمارا استاد تھا، جسے ہم ربی کہہ کر پکارتے تھے، جسے ہم قوم کا نجات دہندہ کہتے تھے، اپنا میں نجات دہندہ کہتا تھا، اس کا میں شاگرد رہا. اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، پیار کیا، بھوک پیاس ہر طرح سے اس نے مجھے اپنے ساتھ قبول کیا. اب میں نے کیا کیا؟ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو وہی 30 سکے لے جا کر وہ واپس کرتا ہے. اس سے وہ غلطی برداشت نہیں ہوئی. جی اب اس کے احساس نے کیا کیا ہے کہ اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ میں اب کیسے جا کر اس کا سامنا کروں گا. جو میرا رہبر تھا، جو پیار کرنے والا شخص تھا، جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا، جس نے کبھی اف تک نہ کی، میں نے کیا کیا؟ وہ اس احساس مندی کو لے کر اس نے کیا کیا کہ خودکشی کر لی. اور پطرس کی زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح پکڑوایا جاتا ہے، کیفا کاہن کی ہیکل میں لے کر جاتے ہیں، تو وہاں پہ 3 بار وہ انکار کر دیتا ہے. لیکن اب وہ پطرس ہے جو کہتا ہے کہ میں جان دینے تک وفادار ہوں. جی لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہ انکار کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ انکار کرتا ہے، وہ اس احساس کو لیتا ہے اور رونا شروع ہو جاتا ہے. زار زار روتا ہے، اور وہ بھی یہی پچھتاوا اس کے اندر ہے کہ میں نے یہ کیا کری. یہ تو خداوند نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، مجھ سے تو غلط ہو گیا. اب خداوند کی جو پہلے سے پیشن گوئی تھی، اسی کے سبب سے پطرس نے رونا شروع کیا کہ یہ تو خداوند، یہ تو دل اور گردوں کو جانچنے والا ہے. میں نے کیا کر دیا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ میں اپنا سر قلم کروا لیتا.
انکار نہ کرتا جی تاکہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی. جی جی وہاں پہ جب اس نے رونا شروع کیا, اس کے اندر احساس پیدا ہوا, تو اس نے خدا معافی مانگی. بڑا زورک اتار رویا ہے اس احساس کو لے کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگرد وفاداری کے ساتھ ساتھ اسے احساس مند بھی ہونا چاہیے. آمین آمین, بے شک بے شک. اس کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ میں کس مالک کی خدمت کر رہا ہوں. جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پر بیٹے اور بیٹیاں کام کرتے ہیں, جی آپ ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں. جی ان کے اندر یہ ایک احساس ہے کہ ہمارے جو بشپ صاحب ہیں, ہمارے منسٹری کے جو اونر ہیں, وہ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں. جی ہمیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے اگر ایکسٹرا بھی کام کرنا پڑے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا احساس ہے, ان کی محبت, ان کا پیار. وہ احساس کب کریں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ پیار کریں گے, بالکل بے شک. جب آپ تحمل, پیار, سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے. تو یہ 2 گھنٹے تو کیا پورا دن بھی آپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اب خدا یسوع مسیح کی بھی ایگزامپل یہی تھی کہ اس نے پیار کیا, محبت کی. اور جب خدا یسوع مسیح کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ اس نے اپنا پیار دکھایا اپنے شاگردوں کو, محبت سکھائی, صبر سکھایا, تحمل سکھایا, اور اسی کی وجہ سے اسے یہ احساس ان دونوں شاگردوں کو ہوا کہ ہم نے غلط کیا, جی صرف ان کی محبت کی وجہ سے. بے شک بے شک. اور میں کہتا ہوں کہ مسیحی کے شاگرد جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جب وہ باہر نکلے تو ان کے چہروں میں سے خداوند کا نور چمکے, آمین آمین آمین. اور وفاداری سے بھرے پڑے ہوں. بے شک بے شک اور ان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے یہ گلدستہ ہے, بے شک. اس میں پھول اکٹھے ہیں, جی اور وہ اسی طرح ایک گلدستے کے اندر پھولوں کی طرح اکٹھے رہیں خدا کی محبت میں, اور چمکتے رہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور جو لاسٹ پہ میں ان شاگردوں کے بارے میں, آپ سب کے بارے میں, جو ہمارے یہاں پہ کام کرنے والے, ان سب کے بارے میں ایک شعر ہے, وہ میں ضرور کہنا پسند کروں گا جی کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں گمراہ نہ ہو جانا, جی لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں گمراہ نہ ہو جانا, رشتہ خدا سے رکھنا کہیں جدا نہ ہو جانا. پریز دی لارڈ, پریز ہاللویا. بہت اچھے جی, بہت اچھے, زبردست, بہت زبردست. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, بہت اچھا آپ نے بیان کیا, اور بالکل ایک الگ طریقے سے آپ نے بیان کیا, بڑا اچھا لگا, اور بڑی اچھی آپ نے ڈیپلی بات کو بیان کیا. تھینک یو سو مچ جی. بھائی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ شاگرد جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. خداوند کا شکر ہو سر, جو آپ نے بات کی مسیح کے شاگرد کے تعلق سے. جی بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں پولس رسول یہ فرماتے ہیں, جی فلپیوں کے خط میں 2 باب کی 5ویں آیت ہے, اس میں لکھا ہے ویسا ہی مجاز رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. ہاللویا, آمین. یہ ہر شاگرد کے دل میں, سوچ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے مسیح نے سکھایا ہے ویسے ہی ہم شاگرد بنیں, آمین. وفادار شاگرد بنیں. پریز گاڈ. اور خدا کا بندہ پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں, ہاللویا. تم بھی ایسی دوڑ دوڑو کہ جیتو. ہر شاگرد کے اندر یہ جذبات ہونے چاہیے تاکہ وہ ایسی دوڑ دوڑے کے نام جیتے. آمین آمین. اور اس کے ساتھ شاگرد کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں, پھر یسوع مسیح فرماتے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, پریز گاڈ. اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. حکم دیا ہے. آمین, ہاللویا. یہ شاگرد ایسے ہونے چاہیے کہ شاگرد آگے بڑھے, ان کا پھل نظر آئے. ہاللویا. یہ بے حد ضروری ہے کہ جیسے مسیح نے شاگرد بنائے ہیں, سکھایا ہے, اسی طرح ہر خادم کو یہ اپنی زندگی میں خدمت میں رکھنا چاہیے کہ میں نے شاگرد تیار کرنا ہے, ہاللویا. تاکہ وہ خدمت گزاری کا کام آگے بڑھتا جائے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تو یہ بات بے حد ضروری ہے. جب تک بائبل مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ شاگرد بھی ویسا ہی ہو, جی ایماندار,
ईमानदार होना चाहिए, बेईमानी वाला शागिर्द नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक जी पौलुस रसूल तिमोथियस के खत में भी यूं बयान करते हैं, जी अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करना चाहिए, पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। प्रेज गॉड शागिर्द खुदा के कलाम को दुरुस्त साफ साफ बयान करें, जी मिलावट नहीं। जी बहुत से खादम ऐसे हैं जी जो खुदा के कलाम को मिलावट के साथ पेश करते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही लालच की बिना पर पेश करते जी। हैं, अपने नफ़े की खातिर पेश करते हैं, लेकिन ऐसे खादम खुदा पसंद नहीं करता। नहीं करता, बेशक इसी के साथ मत्ती की इंजील में भी खुदावंद फरमाते हैं कि उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे क्या है खुदावंद, हमने तेरे नाम से नबूवत की है, मोजज़ात किए हैं, जी बीमारों को अच्छा किया है, जी लेकिन उस वक्त खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमको नहीं जानता, आए बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। चले जाओ, जी ऐसे शागिर्द खुदावंद पसंद नहीं करता। नहीं करता, और यही बात है कि बाइबल मुकद्दस में जैसे पौलुस रसूल ने फिलिपियों के खत में फरमाया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। प्रेज गॉड, प्रेज सच्चाई से कलाम की मुनादी करना है, जी हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। बेशक बेशक, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे हालेलुया। और खुदावंद आप सबके साथ हो। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बयान किया। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। तो जी नाज़रीन, हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी जो खुदा के खादमीन हैं वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी फरजाना। जी जी बहन, बहुत शुक्रिया, आपने मौका बख्शा। मैं दोनों खादमीन के साथ मुतफिक हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जैसे खुदा के रूह ने इनको हदायत दी, बयान किया है जो खुदा का पाक रूह मुझे सिखाता है, जो मैंने पढ़ा है। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत पहचान बताई है। वो ये है कि तुम जब एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो दुनिया जाने की तुम मेरे शागिर्द हो। सो मोहब्बत रखना जो है ना, शागिर्द की बड़ी ख़ास पहचान और ख़ूबी है और जो बहुत ज़्यादा अहम है। और हम सब जानते हैं यूहन्ना की इंजील में ही यूहन्ना की इंजील का मुसन्नफ़ कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और अब उसके बाद उसने हुक्म भी दिया कि हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। सो आज के शागिर्दों को, आज की कलीसिया को, आज के रास्तबाजों को, जितने शागिर्द बनना चाहते हैं, और शर्त आज़म भी ये है कि यीशु मसीह ने कहा क्या करें जी, शागिर्द बनाएं, कौमों में जाकर मुनादी करें और सबको बिल्कुल शागिर्द बनाएं। सो हमें शागिर्द बनना भी है, शागिर्द बनाना भी है। और याकूब के ख़त में लिखा है जी तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। सो हम सबको शागिर्द बनने की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बेशक खुदा ने हमें उस्ताद भी बनाया है या उस्ताद कलीसिया में रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम शागिर्द खुद भी बने और बनाते जाएं और उनको ये सिखाते जाएं, ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि प्रैक्टिकली अमल करके। जैसे खुदा के खादम ने खादमीन का ख्याल करते कहा जी हम आपको बाइक ने क्यों एहसास है इनको जी प्रैक्टिकली मोहब्बत का इजहार किया है। सो मेरी दुआ है खुदावंद हम सब को शागिर्द बनने की, मसीह की मानद मोहब्बत करने की तौफीक दे। खुदा सबको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया भाई। हम आगे बढ़ेंगे और अपने भाई की तरफ चलेंगे। जी भाई, आप बताएं कि मसीह के शागिर्द कैसे होने चाहिए। मसीह के शागिर्द बिल्कुल तीनों खादमी ने सही कहा कि मोहब्बत से होने चाहिए, लेकिन हमें जितनी भी मेहनत करनी है, वो जैसे बुज़ुर्ग मसीह के शागिर्द थे, बुज़ुर्ग पतरस, जितने भी शागिर्द उनके थे, सब मेहनत कश थे, मेहनत से बिल्कुल भी नहीं पीछे हटे थे। अगर मसीह ने उनको चुना था, सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से चुना था। बुजुर्ग पतरस कश्ती में बैठे हुए थे और जाल डालते थे समंदर में, मेहनत कश थे, मेहनत कश थे। बेशक बेशक। और जैसे भी उन्होंने जितने भी शागिर्द चुने, सब मेहनत कश चुने थे। और आज के जो पास्टर साहबान, उनका भी काम बनता है कि मेहनत करें और नए जो बेटे बेटियां यूथ तैयार हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की तरफ लेके आएँ। हर एक इंसान का बपतिस्मा लेना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मसीहत में शामिल होने का सबसे बड़ा जो तरीक़ेकार है वो बपतिस्मा ही है, ठीक है। लेकिन उस जिसको आप शागिर्द बना रहे हैं मसीह का,
اس کو پہلے تعلیم دینا بہت ضروری ہے. تعلیم دیں, اس کو ٹیچنگ کریں, دیکھیں, اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ اس نے واقعی اس لائق بن گیا کہ اس کو میں بپتسمہ دوں, اس کو شاگرد بناؤں مسیح کا, جی کیونکہ پھر ہی ہماری آگے تعلیم چلے گی. جیسے آپ اس کو صحیح گائیڈ کریں گے پھر وہ اس لائق بن جائے گا اور ہمارے مل سے نظر آئے گا کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں. ہاللویا پریز دی لارڈ. اور اکثر میں نے دیکھا ہے جی کہ پاسبان اکثر گھر میں جاتے ہیں, ان کو کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ اس کے بیٹے اور بیٹی کو کہتے ہیں جی آپ بپتسمہ لے لیں, پھر آگے کیا جی نجات شروع ہو جائے گی آپ کے گھر میں, مطلب شفا مل جائے گی. جی شفا مل جائے گی آپ کے گھر میں, زیادہ جلدی شروع ہو جائے گی. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی, وہی بچے بپتسمہ لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم جات یافتہ بن گئے ہیں, ہم نے جی بپتسمہ لے لیا, ہم گناہ نہیں کریں گے. لیکن بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے, بہت سارے بچے جو ہمارے گناہ کرتے ہیں, آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے غلطی میں ہوتے ہیں. بپتسمہ لینے کا مطلب ہے کہ مسیح کو قبول کرنا. جی بے شک. اور آج کئی ایسے کلیسیا ممبران ہیں گھروں میں جو کہتے ہیں جی ہم مسیح کو جانتے ہیں. ان کو پوچھو مسیح کو آپ کیا جانتے ہو, نہیں پتا ان کو. اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہمارے پاسبانوں کی ہے, جو کہتے تو ہم مسیح کے شاگرد ہیں, لیکن ہم سب کا فرض ہے کہ کلیسیا میں چرچ کے دوران بتائیں کہ مسیح کے شاگرد کیسے ہیں اور ان کا کام کیا ہے اور انہوں نے کرنا کیا ہے. آج ہمیں کوئی بھی کام بولا جاتا ہے, ہم آگے سے کئی باتیں بھی کرتے ہیں. اور میں خداوند کا شکر ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے جو کام ملا, جتنا بھی ملا ہے, میرے لیے کافی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا. نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مسیح کے شاگردوں کی طرف کوشش کر رہا ہوں کام کرنے کی, اور یہ خداوند کا فضل ہے میرے اوپر جتنا بھی سسٹر جی, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی, آپ نے بہت اچھا بیان کیا, اسپیشلی یوتھ کے لیے آپ نے بڑا اچھا بیان کیا, اور پاسبانوں کے لیے بھی آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ ہمیں پاسبان کس طرح کے بننا ہے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو ٹیچ کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ بپتسمہ لینے کے بعد انہیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. تو ہم ناظرین ہم اپنے شو کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور بشپ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی تھینک یو فرزانہ, خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام میں, آخری جو ہمارا سیشن ہے اس کی طرف. اور خدا کے عظیم خادم سے ہم چاہیں گے, درخواست کریں گے کہ آپ خداوند کے کلام میں سے کچھ آخر میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سر, خداوند آپ کو برکت دے. اب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں. ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا. اس نے اس سے کہا, دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے, پھر گناہ نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. سب سے پہلے میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں. آج ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کہ وہ شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں, شافی کے پیچھے نہیں بھاگتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شفا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ شافی کے پیچھے بھاگیں. دعا کریں کہ یسوع ہماری زندگی میں آ جائے. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی ہم شفا لینے کے لیے درباروں کے اوپر جاتے ہیں, کبھی کبھی ہم دعا لینے کے لیے تویز دھاگوں والوں کے پاس بھی جاتے ہیں, جادو ٹونے والے کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں اور یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. اب یہاں پر جو 38 برس کا شخص ہے یہاں پر بیمار پڑا ہے, یہ بیت ہسدہ کے اندر کا واقعہ ہے کہ وہاں پر وہ بیمار ہے اور اسے ایک مددگار کی ضرورت ہے. اب زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ مددگار کس کو بناتی ہے؟ کسی دربار والے کو, کسی جادو والے کو, تویز والے کو, ایسے لوگوں کو اپنا مددگار بنا لیتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ اور ہونے کو ہے. یہاں پر کلام مقدس کے مطابق اس جو 38 برس کا شخص ہے اسے ایک مدد کی ضرورت ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے پانی ہلاتا ہے
اور جو جن کے پاس مدد درکار ہے، جن کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہے، وہ ان کو جلدی سے اس میں اتار دیتا ہے اور وہ شفا پا کے باہر نکل جاتا ہے۔ اب یہ جو 38 برس کا جو شخص ہے، اس کے پاس کوئی بھی مدد موجود نہیں ہے، کوئی شخص موجود، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہم نے جاننی ہے کہ اس کی خاص ایک وجہ ہے کہ اس کے پاس مددگار کیوں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں عام زندگی کے اندر تو ایک نہیں تو دوسرا کسی کی، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی اساس کی، اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کا اساس کر سکتے تھے کہ چلیں یار میں نے اپنے مریض کو تو اندر پانی کے اندر رکھا، وہ شفا پا کے میں اس کی مدد کر دوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن تھی، یہاں پر کیا ہونے والا تھا؟ ایک معجزہ ہونے والا تھا، یہاں پر ویٹ تھا، انتظار تھا کسی کا کہ کون آئے گا جو میری مدد کرے گا اور اس پانی کے اندر اتار کر مجھے شفا ملے گی۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، انتظار تھا۔ جب خدا یسوع مسیح بیت حسدہ کے اندر جاتے ہیں تو 38 برس کے شخص کو جب دیکھتے ہیں تو خداوند اس سے فرماتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے؟ کہتا ہے مجھے شفا چاہیے۔ اتنی سی بات وہ کرتا ہے اور خداوند کہتا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اب وہ اپنی چارپائی تو اٹھا لیتا ہے اور خوشی کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے، لیکن پرابلم وہاں پہ ایک اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور وہ پرابلم کیا ہے جو وہاں پہ کھڑی ہو جاتی؟ وہ پرابلم یہ تھی کہ سبت کا دن تھا، وہاں پر وہ سبت والے دن شفا نہیں دے سکتی تھی کیونکہ یہودی آئین کے مطابق وہاں پر سبت کے دن کوئی بھی کام کرنا روا نہیں تھا۔ اب اس کے لیے ایک نئی مصیبت سامنے سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کون شخص ہے جس نے سبت کے دن آپ کو شفا دے دی ہے؟ اب یہودی لوگوں کی، سامری لوگوں کی، فقی فریسی سب کی جو ہے اس کی ٹاکنگ شروع ہوتے، ڈائیلاگ سے شروع ہو جاتے ہیں کہ تجھے کس نے شفا دی ہے؟ اس نے کہا جس نے مجھے شفا دیا، اس نے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ کہتے وہ ہے کون؟ ہمیں بتا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے مجھے شفا دی اس کا نام یسوع ہے۔ اب وہ جب اس کا نام لیتے ہیں کہ وہ یسوع ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کو پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب وہاں پر ایک اور بھی بات ہے، سوال پہ سوال یہاں پہ نکلتا ہے کہ کیا ہم پہ جان بچانا فرض ہے؟ یہ بھی ہم کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی جان بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ جب اس کو پکڑنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں بھیڑ میں سے۔ ہمارے درمیان اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جان کو خود ہی گوا بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں پر خداوند نے فرماتے ہیں کہ جب مشکل کا وقت ہو اپنی جان بچاؤ، جان بچا کر نکل جائیں تاکہ دوبارہ اس کے اوپر کام ہو سکے۔ اب اس کے اوپر دوبارہ کام ہونے والا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح وہاں سے جان بچا کر نکلے تو دوسرے دن وہیں پر اسی جگہ کے اوپر خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے خداوند، اب جب ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو جا کر خدا یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں، بڑا خوبصورت اس آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب تو تندرست ہو گیا ہے، اب تجھے شفا مل چکی ہے، اب تجھے شفا مل چکی ہے، تو تندرست ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھ، وارننگ، لیکن یاد رکھ دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ وارننگ۔ بالکل بے شک۔ اکثر خادمین لوگ اس بات کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن لکھا ہے کہ وارننگ یہاں پر دی جاتی ہے۔ جب عین وقت کے اوپر زنا کر عورت پکڑی جاتی ہے اسے کہتے ہیں دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اس کی ڈیپلی تشریح جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر وارننگ ہے بے شک کہ بھائی دوبارہ معافی کوئی نہیں ہے، اب تمہیں نئی زندگی مل چکی ہے، اب تو نجات یافتہ ہو گیا ہے، اب تو نے شفا پا لی ہے، دوبارہ گناہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب خطرہ ہے، کہیں
اب خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ تجھ پر آفت آئے. تو 38 برس تک بیمار رہا ہے کہ 72 برس نہ بن جائیں. وارننگ، خطرہ. ہم شفا پا لیتے ہیں، ٹرنٹ موجود ہے. لوگ جاتے ہیں چرچز کے اندر، خادمین کے پاس جاتے ہیں، بڑی بڑی کنونشنز کے اندر جاتے ہیں، بڑا بڑا پیسہ لگا لیتے ہیں بیماریوں کے اوپر، ڈاکٹروں کو ہزاروں روپیہ دیتے ہیں، شفا تو مل جاتی ہے. بھائی ڈاکٹرز آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ آپ نے احتیاط کرنا ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہے، کس کی وجہ سے ہوا، یہ دوائی تو آپ کو دے دی، اب آپ ٹھیک بھی ہو گئے، اب آپ دوبارہ اس خوراک کو نہ کھائیں جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے. اگر آپ دوبارہ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہوگا. اگر دوبارہ گناہ کریں گے تو دگنی سزا تو ملے گی. ہم نے اپنی شفا کو قائم رکھنا ہے. یہ وارننگ ہے بار بار. شفا دیتا ہے، وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. وہ شفا دیتا ہے، کہتا ہے تو مانگ میں تجھے دوں گا. وہ دیتا ہے، کہتا ہے میرے باپ کے نام سے جو مانگ تمہیں میں دوں گا. اور وہ شفا بھی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ہر طریقے سے اولاد بخشتا ہے. وہ سب کچھ ساری ضرورتیں ہماری پوری کر دیتا ہے، لیکن ہم ان کو قائم نہیں رکھ سکتے. ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی شفا کو کیا کریں، قائم رکھیں. ہم اپنی ضروریات کی جو چیزیں جو خدا نے ہمیں پرووائڈ کر دی ہیں ہم ان کو قائم رکھیں تاکہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ قوت ملے. ہم ہمارا ایمان جو ہے پختہ بن جائیں. اب مجھے شفا ملی ہے تو جب میرا ایمان پختہ ہوگا، جب میں دوسرے کو دیکھوں گا، وہ شخص مجھ سے پوچھے گا تمہیں شفا کس نے دیا، میں کہوں گا میں یار اس ہیکل کے اندر گیا تھا، اس خادم سے ملا تھا، اس چرچ میں گیا تھا، اس کے وسیلہ سے مجھے شفا ملی ہے. تو شفا لینے کے بعد جب میں پھر وہی حرکات کروں گا تو وہی شخص میرے لیے باعث ٹھوکر بن جائے گا. ہم دوسروں کے لیے باعث ٹھوکر نہ بنے بلکہ باعث برکت بنے، تاکہ وہ لوگ بھی جو شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کے اندر اس شفا کو قائم رکھیں. آمین. ہاللیلویہ. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت بہت برکت. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تھینک یو بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا اور بہت ہی مفید کلام شیئر کیا جو تمام سننے والے ناظرین ہیں اور دیکھنے والے ہیں. میرا ایمان ہے سب کو اس کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی. خداوند آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے. تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پھر دوبارہ آپ سے جو ہے کسی وقت ملاقات ہوگی، پھر دوبارہ ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے پروگرام میں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جی ناظرین، یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی آج کے اس پروگرام سے، خدا کے خادموں سے. انہوں نے جو کلام شیئر کیا، جو گواہیاں شیئر کی، آپ کو بڑی برکت ملی ہوگی. تو ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو نوکری کی تلاش ہے، بیماری ہے، یا کوئی اور گھر میں مسئلے مسائل ہیں، آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، آپ ہماری سکرین پر دیے گئے نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی دعائیں مناجاتیں جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. اور ہمیں آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر فیس بک پیج ہے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے نام سے، اور جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر بھی ہیں گڈ شیپرڈ ٹی وی آفیشیل کے نام سے. آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور یہ سارے پروگرام جو ہیں آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لائیو مس کر گئے ہیں تو آپ ان سوشل میڈیا کے پیجز پر جا کر دوبارہ سے اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ہم دوبارہ سے آپ کے درمیان حاضر ہوں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. آمین.